नॉर्थ कोरिया में ज़िंदगी कैसी है, ये जानने की कोशिश करना कुछ ऐसा ही है जैसे ये जानने की कोशिश की जाए कि आया जब आप फ्रिज का दरवाज़ा बंद करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। आप कभी भी सही मायनों में अंदर नहीं देख सकते। नॉर्थ कोरिया एक्सपोज्ड एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया भर के लोगों के लिए दिलचस्पी और हैरत का बायस बनता है, जो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सीक्रेट सिस्टम और स्ट्रिक्ट कंट्रोल के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की हकीकी सूरत हाल आम दुनिया से छुपाई जाती है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन कुछ लोगों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स या रिपोर्ट्स के ज़रिए ये खुफिया दुनिया एक्सपोज होती है। नॉर्थ कोरिया में आम लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? क्या नॉर्थ कोरिया में तालीम और सेहत की सहूलतें दस्तयाब हैं? क्या नॉर्थ कोरिया के लोग दुनिया के बारे में कुछ जानते हैं? और क्या नॉर्थ कोरिया में आज़ादी का इजहार करना नामुमकिन है? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर एक मुनफरिद और तन्हाई पसंद मुल्क है, जो साउथ कोरिया के शुमाल में और चाइना के मशरिक में वाक़या है। और अगर आप रात के वक्त इस नक्शे की सैटेलाइट इमेजरी को देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया नुमाया तौर पर तारीख दिखाई देता है, जबकि इसके पड़ोसी चाइना और साउथ कोरिया रोशनियों से जगमगाते नज़र आते हैं। नॉर्थ कोरिया को ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये ना डेमोक्रेटिक है और ना ही पब्लिक, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट एक सिंगल पार्टी सिस्टम पर बेस्ड है, जहाँ किम जोंग उन और उनके ख़ानदान का मुकम्मल कंट्रोल है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के मौजूदा लीडर हैं, जो 2011 में अपने वालिद किम जोंग इल की वफ़ात के बाद इक़्तिदार में आए। इनका ताल्लुक़ नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान किम ख़ानदान से है, जो 1948 में मुल्क के क़याम से इक़्तिदार पर काबिज़ हैं। किम जोंग उनकी असलियत और शख्सियत के कई पहलू दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पुरस्रारियत में घिरा हुआ है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे ज़्यादा अलग थलग और सख्त कंट्रोल वाले ममालिक में से एक है। इस मुल्क में हुकूमत की जानिब से शहरियों की ज़िंदगी के हर पहलू पर गिरफ्त कायम रखने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है। आवाम को लीडरशिप, ख़ास तौर पर किम ख़ानदान के अफराद के बारे में ऐसा अकीदा सिखाया जाता है जिससे वो इन्हें तकरीबन देवता जैसा दर्जा देते हैं। अवामी खदमात और वसाइल पर अशरफिया का कंट्रोल होता है और अक्सरियत मुश्किलात का शिकार रहती है। हुकूमत ने दुनिया से अपने ताल्लुकात महदूद कर रखे हैं और अपने लोगों को भी दुनिया के हक़ाइक़ से बेखबर रखा है। यह आइसोलेशन नॉर्थ कोरियन पॉलिटिक्स का एक अहम पहलू है, जिसे हुकूमत अपने कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करती है। नॉर्थ कोरिया का 1995 से 1998 तक का कहत, जिसे ऑर्डोविस मार्च कहा जाता है, इंसानी तारीख़ के बदतरीन कहतों में से एक था। ये कहत नेचुरल फैक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल आइसोलेशन का नतीजा था। खुराक की शदीद किल्लत के बायस लोग जानवरों, जंगली पौधों और हत्ता के मेंढकों जैसे वसाइल पर इन्हिसार करने लगे। भूख और बीमारियों से लाखों अफराद हलाक हुए। बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत ने कई नस्लों पर देरपा असर डाला। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। एक वक्त था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से ज़्यादा कामयाब था। नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमिकल मॉडल बुनियादी तौर पर सेंट्रलाइज प्लानिंग और खुद इन्हिसारी के नज़रिए जूशे पर मबनी था, जिसका तहत ज़राअत, सनत और वसाइल के शोबों में खुद कफ़ालत का दावा किया जाता था। लेकिन हकीकत में ये निज़ाम बड़ी हद तक सोवियत यूनियन और दीगर कम्युनिस्ट इत्तेहादियों से आने वाली माशी इमदाद पर मुनहसर था। सोवियत ब्लॉक नॉर्थ कोरिया को सस्ती एनर्जी, फूड, मशीनरी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम करता था, जिसकी बदौलत नॉर्थ कोरिया की मईशत 1950 से 1980 की दिहाई तक मुस्तहकम रही। मिसाल के तौर पर सोवियत यूनियन सस्ता तेल फराहम करता था, जो नॉर्थ कोरिया की सनतों और ज़राअत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। चाइना से खुराक और टेक्निकली इमदाद आती थी, जो नॉर्थ कोरिया के ज़रई शोबे को सहारा देती थी। जब 1991 में सोवियत यूनियन का ख़ात्मा हुआ तो ये इमदाद तकरीबन ख़त्म हो गई और नॉर्थ कोरिया के पास ना तो जदीद टेक्नोलॉजी थी,
نہ الٹرنیٹیو ریسورسز اور نہ ہی گلوبل مارکیٹس تک رسائی۔ اس کے نتیجے میں زرعی پیداوار گر گئی کیونکہ کھاد اور ایندھن کی قلت ہو گئی۔ صنعتی پیداوار رک گئی کیونکہ مشینری کو چلانے کے لیے درکار وسائل ختم ہو چکے تھے۔ بنیادی ڈھانچہ کمزور ہو گیا اور قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ نارتھ کوریا نے اپنی خود کفالت کے دعوے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا اکنامک ماڈل بغیر بیرونی مدد کے غیر مؤثر ثابت ہوا۔ اس کے برعکس ساؤتھ کوریا نے ورلڈ ٹریڈ، ٹیکنالوجیکل پروگریس اور اتحادیوں کے تعاون سے حیران کن ترقی کی، جس نے دونوں ممالک کے درمیان ترقی کا وسیع فرق پیدا کر دیا۔ پیانگ یانگ نارتھ کوریا کا کیپٹل ہے۔ پیانگ یانگ کو ہمیشہ سے ایک مثالی شہر کے طور پر پیش کیا گیا، جہاں رولنگ پارٹی کے وفادار کارکنوں کو رہائش، خوراک، تعلیم اور دیگر سہولیات فراہم کی گئیں، لیکن یہ مصنوعی توازن صرف شہر کی حد تک محدود تھا۔ دیہی علاقوں میں حالات اس کے برعکس تھے۔ قحط کے دوران قدرتی آفت اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے خوراک کا شدید بحران پیدا ہوا۔ حکومتی وسائل کا زیادہ تر حصہ فوج اور حکمران طبقے کے لیے مختص کیا گیا، جبکہ عام عوام، خاص طور پر نارتھ کوریا کی صورتحال 1990 کی دہائی کے قحط کے دوران انسانی المیے کی ایک دردناک مثال ہے۔ دا گریٹ نارتھ کورین فیمن بائی اینڈریو نیٹسیوس اس المیے کے خوفناک پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، جن میں خاندانوں کے پاس اپنے بوڑھے افراد کو نظر انداز کرنے یا چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ فیصلہ نہایت اذیتناک تھا، لیکن بقا کی خاطر کیا جاتا تھا۔ بزرگ افراد جان بوجھ کر اپنی جان قربان کرتے تھے تاکہ محدود وسائل نوجوان نسل کو مل سکیں اور وہ زندہ رہ سکیں، کیونکہ نارتھ کوریا ایک ٹوٹلیٹیرینزم ہے جہاں اسٹیٹ پرائیورٹیز عوام کی ضروریات پر غالب رہتی ہیں۔ حکومت نے انسانی حقوق، آزادی اور بین الاقوامی امداد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے پر توجہ دی۔ پیانگ یانگ اور دیہی علاقوں کے درمیان یہ تضاد نارتھ کوریا کی پولیٹیکل اور اکنامک پالیسیز کی ناکامی کو واضح کرتا ہے، جو انسانیت کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اقتدار کی مضبوطی پر مرکوز ہیں۔ نارتھ کوریا کی تقسیم کا بیک گراؤنڈ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے خاتمے سے جڑا ہوا ہے، جہاں امریکہ اور سوویت یونین نے کوریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نارتھ کوریا میں سوویت یونین کے زیر اثر کمیونسٹ نظام نافذ ہوا اور کم il سنگ نے قیادت سنبھالی۔ یہ خاندانی ڈکٹیٹرشپ کا تسلسل آج بھی برقرار ہے، اور آج کم il سنگ کا پوتا کم جونگ ان ملک کا سپریم لیڈر اور ڈکٹیٹر ہے۔ اس ملک کو کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خاندانی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اس ملک کی حکومت جو کچھ بھی کرتی ہے وہ کم خاندان کی حکومت کو جاری رکھنا ہے۔ حکومت لوگوں کی ذاتی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ کون کہاں رہے گا، کیا کام کرے گا، کہاں پڑھے گا، سب کچھ حکومت طے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ ٹی وی پر کیا دیکھتے ہیں، وہ چیزیں جو انہیں انٹرنیٹ پر حاصل ہوتی ہیں، وہ جن جگہوں پر سفر کرتے ہیں، ان کے بالوں کا انداز، ہر ایک چیز حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ ان کے ملک میں اسکول کی تعلیم مفت ہے اور ہائی اسکول جانا لازمی ہے۔ جو لوگ اسکول نہیں جاتے انہیں سزا دی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسکول میں تعلیم نہیں ہے۔ ٹیچر رشوت لے کر ہی بچے پر توجہ دیتے ہیں، اور اسی لیے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر پر ذاتی ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں۔ اسکول کے بعد اسٹوڈنٹ کا خاندانی پس منظر اور رشوت انہیں کالج میں داخلہ دلانے میں مدد کرتی ہے۔ کالج کے بعد مردوں کو لازمی طور پر کم از کم 10 سال فوج میں خدمات انجام دینی پڑتی ہیں۔ نارتھ کوریا کے باشندوں کو بیرونی دنیا سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے، خاص طور پر امریکہ اور ساؤتھ کوریا سے۔ نارتھ کوریا میں حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ لوگ کس قسم کے کپڑے پہن سکتے ہیں یا ان کے ہیئر اسٹائل کیسے ہوں گے۔ باقاعدہ ان کے پاس منظور شدہ ہیئر اسٹائل کی لسٹ ہے۔ اگر آپ نارتھ کوریا میں بال کٹوانا چاہتے ہیں تو آپ کو انہی منظور شدہ ہیئر اسٹائل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس ملک میں لوگ اپنے بال بھی نہیں رنگ سکتے، کیونکہ یہاں رنگنے پر پابندی ہے۔ اس کے علاوہ کپڑوں کے معاملے میں بلو جینز، ربڈ جینز اور اسکینی جینز پر بھی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ برانڈڈ کپڑوں پر بھی پابندی ہے، کیونکہ انہیں ویسٹرن کلچر کا اثر سمجھا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے تنگ لباس، ٹائٹ ڈریسز، شارٹ اسکرٹس اور سن ہیٹس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان اصولوں کے علاوہ آپ کے کپڑے کسی بھی طرح ویسٹرن کلچر سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ خواتین ریڈ لپسٹک نہیں لگا سکتی۔ میک اپ کو ویسٹرن انفلوئنس کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، اس لیے صرف کم سے کم میک اپ کی اجازت ہے۔
اب اتنے سارے اصول سننے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان قوانین کو کون نافذ کرے گا۔ اس کے لیے فرینڈس نارتھ کوریا میں فیشن پولیس ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہی، اگر کوئی شخص ان قوانین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے فیشن پولیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فیشن پولیس چھپ کر لوگوں پر نظر رکھتی ہے۔ جو بھی قوانین کے خلاف لباس پہنتا ہے اس کے کپڑے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جرمانے اور کچھ کو جیل بھی جانا پڑتا ہے۔ حکومت کسی شخص کے ڈریسنگ سٹائل کو اتنا کنٹرول کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کی حکومت فیشن کو ثقافتی حملے کے طور پر دیکھتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ مغربی سرمایہ دارانہ طرز زندگی ان کے ملک میں داخل ہوا تو یہ ملک کے لیے خطرہ ہوگا۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر لوگ غیر ملکی چیزوں کو پسند کرنے لگیں گے تو وہ اپنے ملک کو پسند کرنا چھوڑ دیں گے۔ نارتھ کوریا میں کام کے حالات انتہائی کٹھن اور محنت طلب ہیں، اور زیادہ تر لوگ فیکٹریوں، اجتماعی فرموں اور کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ یہاں ورکر کو روزانہ 12 سے 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، اور انہیں نہ صرف انتہائی کم اجرت ملتی ہے بلکہ کھانے کی شدید کمی کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اجتماعی فرموں میں کوٹا پورا نہ ہونے کی صورت میں مزدوروں کو کھانا نہیں دیا جاتا، بلکہ خطرناک کام جیسے کانکنی اور کنسٹرکشن میں حادثات کی صورت میں کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ آہیونگ ٹیکسٹائل فیکٹری ورکر کی کہانی اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ مجھے سارا دن کھڑا رہنا پڑا، 6 سالوں میں میری دونوں ٹانگوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تو مجھے اسپتال میں رہنا پڑا۔ میں خوش تھا کیونکہ اس کا مطلب تھا میں آخرکار آرام کر سکتا ہوں۔ نارتھ کوریا کے حراستی کیمپوں میں انسانی حقوق کے سیریس وائلیشن کے واقعات دنیا بھر میں توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ گلٹ بائی ایسوسی ایشن کا اصول ان کی جابرانہ حکمت عملی کا ایک خوفناک پہلو ہے، جس کے تحت مجرم کے رشتہ داروں کو بھی سزا دی جاتی ہے، چاہے انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو۔ یہ نظام پورے خاندان کو جبر کا شکار بنا کر حکومت کے خلاف مزاحمت یا فرار کی کوششوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مجرم کے خاندان کے افراد، والدین، بچے اور گرینڈ چلڈرن 3 نسلوں تک قید کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دادا نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کے پرپوتے کو بھی ملے گی۔ ان بچوں کو کیمپوں میں پیدا ہونے اور پروان چڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جہاں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے خاندان کو کیوں سزا دی گئی ہے۔ یہ طریقہ حکومت کے لیے سیاسی دشمنوں کو قابو میں رکھنے اور خوف پیدا کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ کیمپ نمبر 18 اور کیمپ نمبر 25 جیسے مقامات بدنام ہیں۔ کیمپ نمبر 25 میں سیاسی اور مذہبی قیدیوں کو بھیجا جاتا ہے، جہاں سے زندہ بچ کر نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ ڈیفیکٹرز کی گواہی کے مطابق ان کیمپوں میں ناقابل برداشت حالات، تشدد اور قتل عام روزمرہ کے معمولات کا حصہ ہیں۔ ایک سفارتکار جب بیرون ملک جاتا ہے تو اپنے پورے خاندان کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ کچھ افراد کو بنیادی طور پر یرغمال بنا کر کوریا میں چھوڑنا پڑے گا۔ سنگین مجرموں کو کیمپ نمبر 25 بھیج دیا جاتا ہے، جہاں سے آپ زندہ باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ نظام نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ یونیورسل لاز اور ویلیوز کے بھی خلاف ہے۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے ادارے نارتھ کوریا میں ان مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اس جابرانہ نظام کو چیلنج کرنا بدستور ایک مشکل کام ہے۔ نارتھ کوریا میں سیاسی قیدیوں کے لیے کئی کیمپ ہیں جہاں لوگوں کو انتہائی سخت حالات میں رکھا جاتا ہے۔ انہیں بھوک، تشدد اور جبری مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص حکومت پر تنقید کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں نہ صرف سزا دی جاتی ہے بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی متاثر کیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا سے فرار ہونے والے افراد کی کہانیاں دنیا کو اس جابرانہ نظام کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر یونمی پارک وہ ایک فیمس ورکر ہیں جنہوں نے نارتھ کوریا کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی زندگی کے خطرناک فرار کی کہانی سنائی۔ کئی ڈاکیومنٹریز جیسے اسکیپ فرام نارتھ کوریا اور دا ڈیفیکٹر نارتھ کوریا کی صورتحال کو ایکسپوز کرتی ہیں۔ شمالی کوریا کی ایٹمی طاقت نے مشرقی ایشیا میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے اور خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ کو ہوا دی ہے۔ نارتھ کوریا جس نے 1950 کی دہائی میں سوویت یونین کی مدد سے ایٹمی تحقیق کا آغاز کیا، 1980 کی دہائی میں ایٹمی توانائی کی ترقی کے لیے اپنی انسٹالیشنز کیں، جن میں یونگبیون کا ری ایکٹر شامل ہے۔ پہلا ایٹمی تجربہ 9 اکتوبر 2006، اس کے بعد 2017 تک 6 مزید تجربات کیے گئے، جن میں سے سب سے طاقتور 2017 کا ہائیڈروجن بم کا تجربہ تھا، جس کی دھماکہ خیزی 100 سے 250 کلو ٹن TNT کے برابر تھی۔ یہ تجربات نارتھ کوریا کے ٹیکنیکل اسکلز
اور پاورفل ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا نے کئی اقسام کے بیلسٹک میزائل تیار کیے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق نارتھ کوریا کے پاس 30 سے 40 ایٹمی وار ہیڈز ہو سکتے ہیں۔ ملک سالانہ 6 سے 7 نئے وار ہیڈز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نارتھ کوریا کی ایٹمی طاقت ساؤتھ کوریا، جاپان اور امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایٹمی پروگرام پر بے پناہ وسائل خرچ کرنے کی وجہ سے عوام کو بنیادی ضروریات سے محروم رکھا گیا ہے۔ حکومت کے جارحانہ رویے نے نارتھ کوریا کو مزید گلوبل آئسولیشن کا شکار کر دیا ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے نارتھ کوریا کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کے لیے کئی قراردادیں پاس کی ہیں، جن میں پابندیاں اور مذاکرات کی کوششیں شامل ہیں۔ 2018 اور 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ملاقاتیں ہوئیں، لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ چائنا اور رشیا نارتھ کوریا کے اہم حمایتی رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایٹمی ہتھیاروں کی ریڈکشن کے حامی ہیں۔ نارتھ کوریا کی ایٹمی طاقت کا خاتمہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ حکومت اسے اپنی بقا کے لیے ضروری سمجھتی ہے۔ یہ تمام عوامل نارتھ کوریا کو دنیا کے نقشے پر ایک منفرد لیکن افسوسناک حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا کی حقیقت ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ دنیا کے کچھ حصوں میں آزادی اور بنیادی حقوق اب بھی ایک خواب ہیں۔ اس ملک کو ایکسپوزڈ کرنے اور اس کے عوام کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت آج بھی موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔